अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुब्बु नबिय्यिकुम व हुब्बु अहले बैतिही वाला क़िराअतिल क़ुरआन वल हदीस। दोष जिगर गोशा है बतूल। हज़रत सय्यदना इमामुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तकीन जिगर गोशा है बतूल, नूर नज़र हज़रत सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब सय्यदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। बाज़ लोग इन शहज़ादों पर और ख़ुसूसन हज़रत सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह पर ये एतराज़ और तनकीद करते हैं कि अलैहिस्सलाम कि इन पर सलाम क्यों। अब बात यह है, अगर कायनात में इन पर सलाम नहीं तो फिर किस पर सलाम है। और यही तो वो हस्ती है जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर अपने इस्लाम को और अपने दीन को फैलाया। और आपको समझे कि हज़रत इमाम हुसैन की ज़ात दुनिया कायनात में आपकी ज़ात बेमिसाल ज़ात है। और हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अबू दाऊद ने भी लिखा है कि इन पर सलाम ज़रूर पढ़ा जाए, अलैहिस्सलाम इनके साथ ज़रूर पढ़ा जाए और लिखा जाए। क्योंकि बाद लोगों का ये तज्ज़िया है कि अलैहिस्सलाम जो है वो मखसूस अंबिया कराम के लिए है और असहाब के लिए रज़ी अल्लाह है। और रज़ी अल्लाह का माना यह बनता है कि जिनसे पहले रब नाराज़ हो और जब वो ईमान ले आए उनसे रब राज़ी हो जाए, उनको रज़ी अल्लाह कहते हैं। जैसा कि असहाब रसूल के जैसे जैसे ईमान लाते गए उन्हें लक़ब रज़ी अल्लाह से रब्बुल आलमीन नवाजते गए। और खालिक़ कायनात ने उन असहाब के लिए कुरान करीम में कहा, और कुरान करीम में असहाब रसूल को अपनी रज़ा की एक सर्टिफिकेट दे दिया कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। सुलह हुदैबिया के मकाम पर खालिक़ कायनात ने अपने प्यारों को, अपने असहाब को ये सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं तुमसे राज़ी हूँ, उन तमाम मोमिनीन से जो इस तहतुश शजरा, इस दराख़त के नीचे बैठकर बैत कर रहे थे। अब सवाल यह है कि अल्लाह राज़ी उनसे हुआ जिनसे पहले नाराज़ था, और अब उनसे राज़ी हो गया और उनको राज़ी होने का सर्टिफिकेट भी दे दिया अपने कुरान करीम में, ला रैब किताब में। अब मेरा सवाल यह है, आप ये बताएं, क्या सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो बाद में मुसलमान हुई? क्या जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन क्या वो पहले अलियाज़ बिल्लाह मुसलमान नहीं थे, जो उनके नाम के साथ आप रज़ी अल्लाह बोलते हैं? ठीक है, ये लफ्ज़ भी कम नहीं है, लेकिन इमाम बुखारी जैसी शख्सियात ने, हज़रत इमाम दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियात ने, बहुत सारे बुज़ुर्गों ने, मुहद्दिसीन ने इन हस्तियों को अलैहिस्सलाम इसलिए कहा कि अल्लाह का इन पर सलाम हो, इसलिए कहा कि ये हमेशा से और हमेशा तक ये मुबर्रा लोग हैं, ये पाकीज़ा लोग हैं, इनको आपके कलमे की ज़रूरत नहीं है। ये तो कायनात में लोगों को कलमा पढ़ाने के लिए आए थे, और लोग इनके हिदायत का चेहरा देखकर खुद ब खुद कलमा पढ़ कर मुसलमान होते थे। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम, इनके नामों के साथ आप जो है लफ्ज़ अलैहिस्सलाम भी बोल सकते हैं। बाद मुहद्दिसीन ने हज़रत मौला कायनात के लिए भी यही कहा कि आप उनके साथ भी अलैहिस्सलाम का ये लफ्ज़ बोल सकते हैं। अब सवाल यह है कि हज़रत इमाम हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम ये कौन थे? ये जनाब हज़रत मौला कायनात के शहज़ादे थे और जनाब सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के जिगर गोशा थे और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर नज़र और आपके नवासे थे। हज़रत इमाम हुसैन जो हैं ये आप तीसरे इमाम हैं
اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور لقب جو ہے شہید اور سید ہے۔ اب ایک بڑا اہم مسئلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا، آپ کے 18 بیٹے تھے، لیکن سب کے سب سید نہیں تھے۔ سید بیٹے وہی کہلائے کہ جن کو سیدہ نے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا تھا، جن کو سیدہ نے دودھ پلایا وہی اولاد سیدہ کہلائی۔ گویا کہ لفظ سید جو ہے یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے دودھ کی پیداش ہے۔ حضرت جناب سیدنا امام حسین، آپ کی ولادت بھی جو ہے 4 ہجری میں ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ شعبان المعظم کی 3 تاریخ تھی، بعضوں نے لکھا ہے کہ 4 تاریخ، اور بعضوں نے لکھا کہ 5 تاریخ تھی۔ لیکن ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، ہمیں اس لیے اختلاف نہیں ہے چاہے 3 تاریخ ہے، 4 ہے، 5 ہے۔ بات یہ ہے کہ جس ہستی کا ہم نے ذکر اور تذکرہ کرنا ہے اس ہستی کا نام جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ اچھا، ایک اور بڑا اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ آپ کے مدت حمل جو ہے وہ 6 ماہ ہیں۔ تاریخ کے اندر 2 ہستیاں ایسی آئیں، ایک ہستی نبیوں میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور ایک ہستی جناب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ یہ دونوں ہستیاں اپنی ماں کے شکم اطہر میں 6 ماہ رہے، اور میڈیکل نے ثابت کیا کہ 6 ماہ پیٹ میں رہنے والا بچہ اگر دنیا میں آ بھی جائے تو اس کا زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن کائنات کے اندر اللہ نے دنیا کو یہ بتانا تھا کہ جسے میں زندگی دوں اسے مار کوئی نہیں سکتا، اور جس کا وارث اور مالک میں ہوں اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جو تھے یہ اپنی ماں کے شکم اطہر میں 6 ماہ رہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی 6 ماہ رہے۔ اچھا، ایک اور بڑا اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی ولادت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ نبی تک جتنے بھی نبی اور ان کی قومیں آئیں، کسی نبی اور کسی قوم کا نام امام حسن اور حسین نہیں تھا۔ دنیا کائنات میں ان ہستیوں کے آنے کے بعد سب سے پہلے نام امام حسن رکھا گیا اور پھر امام حسین رکھا گیا۔ یہی 2 ذات اور یہی 2 ہستیاں تھیں جن کے نام بعض علماء نے لکھے ہے کہ فرشتے آسمان سے لے کر آئے تھے اور محبوب کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تاریخ میں آتا ہے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ مسجد نبوی میں تھے۔ میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ خالق کی کائنات نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ جناب رسالت مآب کو مبارکباد دے کر آؤ، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 10,000 فرشتے آئے۔ میں دونوں روایتوں کو میں نے پڑھا، ایک کتاب ہے مدینہ سے مدینہ تک، اور ایک کتاب ہے ملا حسین کاشفی صاحب کی روضۃ الشہداء جلد نمبر 1 میں، کہ حضرت سیدنا امام عالی مقام جب آپ تشریف لائے تو 70,000 فرشتوں نے در رسول پر آ کر حضور کو مبارکباد دی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ فطرس نامی فرشتہ جس نے 600 سال اللہ کے حضور میں عبادت کی اور ایک لمحہ بھی نافرمانی نہیں کی، ایک دن رب نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ یہ کام کرو، ان سے تاخیر ہوگی، اللہ رب العزت نے انہیں ان کے عہدے سے معطل کر دیا اور ان کے جو پر تھے وہ پر کاٹ دیے۔ اب وہ ایک دریا کے اندر، سمندر کے اندر ایک جزیرہ تھا، اس جزیرہ میں وہ پڑا رہا اور بڑے عرصے تک زار و قطار کرتا رہا، معافی مانگتا رہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن رب العالمین نے اسے معافی نہیں دی۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک نوری فرشتہ جو 600 سال عبادت کرتا رہا اور ایک لمحہ اس سے نافرمانی ہوئی یا کسی کام میں تاخیر ہوگی، خالق کائنات نے اسے اپنے مقام سے معطل کر دے، اس کے پر کاٹ دیے، وہ پرواز نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کریں کہ فرشتے تو صبح شام جو اس کو ہر لمحہ ہر گھڑی اس کو یاد کرتے رہتے، اس کو خوش کرتے رہتے۔ جب خالق نے فرشتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، اگر آپ اس کی نافرمانیاں کریں گے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہو؟ آپ زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیں۔
آپ ایک قدم اس کی طرف اٹھا کر دیکھیں، وہ آپ کی طرف 2 قدم چل کر آئے گا۔ آپ اسے 1 مرتبہ پکار کے دیکھیں، وہ آپ کو 2 مرتبہ جواب دے گا۔ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤں۔ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے عذاب آئے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، لوط علیہ السلام کی قوم پر، ہود علیہ السلام، سمود علیہ السلام کی قوموں پر۔ وہ عذاب آئے اور دنیا میں ان کے نام اور نشان ختم ہو گئے تھے۔ ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، نشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آؤ اللہ کی طرف، اس کی طرف رجوع کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جبریل جب فرشتے لے کر آ رہا تھا، وہاں سے گزرا جہاں سے فطرس نامی فرشتہ تڑپ رہا تھا اور پریشان تھا۔ جبریل کو پوچھا کہ جبریل آج کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جناب رسالت مآب کے گھر میں ان کی بیٹی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر میں بیٹے کی آمد ہوئی، خالق کی طرف سے مبارکباد لے کر جا رہا ہوں۔ اب فطرس نامی فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اے جبریل تجھے علم ہے نا، میں 600 سال عبادتیں کرتا رہا، کبھی نافرمانی نہیں کی، ایک لمحہ اس کے حکم میں بجا لانے میں تاخیر ہو گئی تھی اور اس نے مجھے معطل کر دیا، میرے پر کاٹ دیے۔ آج دنیا میں سزا بھگت رہا ہوں، میرے اوپر نیکی کریں۔ آپ در مصطفیٰ در حسین پر جا رہے ہیں۔ آج حضور نے اپنے نواسے کی خوشی میں مجھے معاف کر دینا، اور حضور مجھ پر کرم کریں گے تو آسمان والا مجھے معاف کر دے گا۔ مجھے ساتھ لے چلو اور در حبیب پہ مجھے لے جا کر لٹا دو۔ اب وہ فرشتہ در حبیب پر آ گیا۔ جبریل نے کہا کہ ٹھہرو میں حضور سے پوچھتا ہوں۔ آقا اگر اجازت دیں گے تو اندر آ جانا، اگر حضور اجازت نہیں دیں گے واپس چلے جانا۔ اور یہی حال ہمارا ہوگا اگر ہم نے دنیا میں حضور کو پہچانا ہو، حضور کی محبت میں ہم گرفتار ہوئے، حضور سے پیار کیا، حضور سے الفت کی، حضور کے نقش قدم پر چلے، حضور کی باتوں کو ہم نے مانا، تو قیامت کے دن یقیناً حضور ہمیں نظر انداز نہیں کریں گے۔ حضور ہمیں نوازیں گے، ہم پر مہربانیاں کریں گے، کرم نوازیاں کریں گے۔ جب حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرشتہ اتنے عرصے سے فلاں جزیرے کے اندر رو رہا ہے اور وہ آج میرے ساتھ آیا کہ مجھے دربار مصطفیٰ سے خیرات مل جائے اور مجھے حضور نواز دیں۔ لوگوں اپنے محبوب سے بنا کر رکھو، اپنے محبوب کی نافرمانیاں مت کرو، اللہ کے رسول کے ہر کام پر عمل کرو، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی گزارو۔ کوئی مشکل نہیں ہے، میرے رسول ضرور ہم پر نظر کرم فرمائیں گے، حضور ہم پر مہربانیاں فرمائیں گے۔ اگر اس دنیا میں حضور راضی ہو گئے تو قیامت کے دن ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اگر حضور نے اسی دنیا میں ہمیں نظر انداز کر دیا، آپ یہ سمجھ لیں کہ قیامت کے دن آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ حضور سے جب جبریل نے بات کی، حضور نے فرمایا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ، اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ ان کا جسم جو ہے مس کر دو۔ شان حسین دیکھو، مقام حسین دیکھو، وہ کیسا حسین جسم ہے، وہ کیسا شفا کا مرکز ہے جس جسم کا نام امام حسین۔ جب جبریل نے فرشتے کو اٹھایا اور امام حسین کے جسم کے ساتھ یوں مس کیا، فطرس کہتے ہیں کہ میرے جسم کے اندر بہاریں آ گئیں، اور حضور نے فرمایا کہ جاؤ ان کے ٹوٹے ہوئے پر مجھے لا کر دو۔ جب وہ پر مجھے آئے، میں نے بسم اللہ پڑھ کر اس فرشتے کے جسم کے ساتھ لگائے تو وہ پر صحیح سلامت جڑ گئے۔ فطرس نامی فرشتہ کہتا ہے مجھے خیرات ملی ہے تو حضور کے قدموں کی وجہ سے ملی، اور مجھے شفا ملی ہے تو حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ مس کرنے کی وجہ سے لگی۔ آپ کیا بغیر تو کہتے ہو امام حسین باغی تھا؟ الیاذ باللہ۔ کیا کہتے ہو کہ امام حسین نے حکومت کے لیے سارا کچھ کیا، تاج و تخت کے لیے کیا؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، میرا حسین تو جو ہے یہ تاج و تخت
اس کے پیروں کی دھوڑ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور کیا سمجھتے ہو میرے حسین نے یہ سب کچھ اپنے عزت اور وقار کے لیے کیا؟ نہیں نہیں، اپنے نانے کی دین اور شریعت کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے شفا ملی تو امام حسین کے جسم کی برکت کی وجہ سے بھی۔ ساتھ ہی جبریل نے مٹی بھی پیش کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کربلا کی مٹی ہے جہاں تیرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ حضور نے مٹی کو سونگا، مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ آقا نے حضرت ام سلمہ کو فرمایا کہ یہ مٹی سنبھال کر رکھ لو۔ اب توجہ طلب سوال یہ ہے کہ جب حضور نے یہ فرمایا تھا تو باقی ازواج بھی زندہ تھی سوائے 2 ازواج کے۔ حضور علیہ السلام نے یہ مٹی باقی ازواج کو کیوں نہیں دی، اور یہ حضرت ام سلمہ کو کیوں دی؟ باقی بیویوں کو بھی سرکار دے سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی اور فرمایا کہ ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو چکا۔ اب توجہ طلب سوال یہ ہے کہ حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی باقی ازواج 61 ہجری سے پہلے فوت ہو جائیں گی، لیکن حضرت ام سلمہ اس وقت بھی زندہ رہیں گی۔ یہ نگاہ نبوت کا کمال دیکھیں، حضور کی نگاہ کا کمال دیکھیں آپ، کہ سرکار چاہتے تو کسی بیوی اور کو بھی دے سکتے تھے حضور وہ مٹی، لیکن نہیں، میرے حضور کا یہ کمال ہے، میرے حضور کی عزت اور عظمت پر ہم قربان جائیں۔ جب حضور علیہ السلام کی نگاہ کا یہ کمال ہے کہ آپ آنے والے وقت کو دیکھ رہے تھے، مسلمانوں میرا نبی ہمارا درود بھی سنتا ہے، ہمارا سلام بھی سنتا ہے اور ہماری فریادیں بھی سنتا ہے۔ آپ کر تو دیکھیں، آپ حضور کو منا کر تو دیکھیں، اور حضور کی طرف آپ ہو کر دیکھیں۔ حضور کی یہ کمال نگاہ میں قربان جاؤ، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں حضور نے مجھے مٹی دے دی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا میرے اس نواسے کو میری امت شہید کر دے گی؟ لیکن آپ صابر و شاکر تھے۔ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب 61 ہجری آئی، جمعے کا دن آیا، رات کو مجھے خواب میں حضور کا دیدار ہوا، مجھے حضور کا دیدار ہوا۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال بکھرے ہوئے تھے، زلف مبارک بکھری ہوئی تھی، چہرہ گرد و غبار سے بھرا ہوا۔ حضرت ام سلمہ نے سوال کر دیا کہ آقا یہ حالت تو میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور میں کہوں ام سلمہ آج میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے حضور کو روتے ہوئے دیکھا، معلوم ہوا کہ غم حسین میں رونا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ جناب حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے گھر گئی اور اس شیشی کو اٹھایا جس میں میں نے مٹی کو ڈال کر رکھا تھا، اور میں کیا دیکھا کہ وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ یہ حضرت امام حسین کی عظمت اور عزت اور آپ کا وقار، بلکہ ایک مرتبہ تاریخ میں آتا ہے کہ جناب رسالت مآب بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے، اور جب آپ تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ اے بی بی آج میرا دل کرتا ہے کہ دونوں شہزادوں کی کشتیاں نہ کرا دیں۔ آپ نے کہا حضور آپ کی موج ہے۔ اب دونوں شہزادوں کی کشتیاں شروع ہو گئی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کی، ننھے ننھے تھے، اور قربان جاؤں ذات مصطفیٰ پر، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جب کشتیاں ہوتی ہیں، پلوان جب کھاڑے میں آتے ہیں، ان کی کشتیوں کو دیکھنے کے لیے وزیر اعظم، صدر پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، کور کمانڈر، دیگر جتنے بھی محکموں کے بڑے بڑے افسر ہیں، وہ ان کی کشتیاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ پلوان فخر کرتے ہیں ہماری کشتی صدر پاکستان نے دیکھی، وزیر اعظم نے دیکھی، وزیر اعلیٰ نے دیکھی، فلاں نے دیکھی، فلاں نے دیکھی۔ یہ تو دنیا داروں کا مقام ہے۔ میں قربان جاؤں حسنین کریمین کی کشتی پر
جب آپ کشتی کر رہے تھے تو کون دیکھ رہا تھا؟ جو نبیوں کا تاجدار ہے، نبیوں کا جو سردار ہے۔ اب اگلی کیفیت دیکھیں، حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دونوں بھائی کشتی کر رہے ہیں تو سرکار نے امام حسن کو فرمایا، اور امام حسن امام حسین کو ایسے پکڑو اور گرا دو زمین پر۔ تو سرکار بی بی فاطمۃ الزہرا کہتی ہیں کہ بابا جان، ایک میرا شہزادہ چھوٹا ہے عمر میں، اور وہ شہزادہ امام حسن بڑا ہے، چاہیے یہ تھا کہ آپ چھوٹے کو حوصلہ افزائی کرتے اور چھوٹے کو کہتے کہ حسن کو ایسے پکڑ لو، آپ بڑے کی مدد کر رہے ہیں، بڑے کو کہہ رہے ہیں۔ تو رسالت امام مسکرا کر کہنے لگے، او بی بی فاطمۃ الزہرا، اگر میں امام حسن کو کہہ رہا ہوں تو فرشتوں کا سردار جبریل بھی تو کہہ رہے امام حسین کو کہ ایسے پکڑ لو، امام حسن کو ایسے گرا دو، تو جبریل بھی تو ان کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ امام حسین کی ذات کوئی عام ذات نہیں تھی، ارے وہ ذات تھی جس سے جبریل بھی پیار کرتے تھے، خدا بھی پیار کرتا تھا۔ اور پھر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ نے سن لیا کہ آپ کی ولادت پر حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تھے۔ پھر آقا علیہ السلام نے کیا کیا کہ دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں تکبیر پڑھی، اور پھر جب گڑتی کی باری آئی، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ یہ لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ، بلکہ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت امام حسین کے منہ میں دے دی، اور حسین چوستے رہے۔ ارے وہ کیسی زبان تھی جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، اور وہ امام حسین آپ کی عظمت پر قربان جاؤں، آپ زبان مصطفیٰ کو چوس رہے تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑتی کی جگہ اپنی زبان چسائی تھی حضرت امام حسین کو، اور جب آپ نے اذان پڑھی تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین نے اشاروں سے کہا تھا کہ بابا جان، کوئی تو قرآن پڑھتا ہے نیزوں کی نوک پر، کوئی تو قرآن پڑھتا ہے مسجد میں، مدرسے میں، مندروں میں، مختلف جگہ پر، اور اگر وقت آیا تو تیرا شہزادہ قرآن پڑھے گا نیزے کی نوک پر چڑھ کر۔ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صدقہ کیا، ان کا نام حسین رکھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے بچپنا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام آپ ہدایت کے بہت بڑے چراغ تھے، اور آپ نور علی نور تھے۔ آپ کی کل عمر مبارک جو ہوئی وہ 57 سال ہوئی، 57 آپ کی عمر مبارک ہوئی، اور آپ نے 5 ازواج ایسی تھیں جن سے آپ نے نکاح کیا کنیزوں کے علاوہ۔ پہلی ازواج حضرت شہر بانو، ازواج حضرت رباب بنت ابو مرہ، تیسری ازواج حضرت رباب بنت عمرو القیس، چوتھی ازواج ام اسحاق بنت طلحہ، اور 5ویں ازواج جو تھی قضائیہ، جن سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا۔ ان 5 عورتوں سے آپ نے نکاح کیا تھا، اور جو پہلی حضرت شہر بانو تھی، آپ کو علم ہے کہ تاریخ میں نوشیروہ بادشاہ ان کی یہ پوتی تھی، حضرت فاروق اعظم کے دور میں آئی، اور آپ نے حضرت سیدنا امام حسین سے ان کا نکاح کر دیا تھا، اور انہی سے حضرت علی اکبر پیدا ہوئے۔ اب آپ کی اولاد کے بارے میں تاریخ نے بہت کچھ لکھا۔ بعض کہتے ہیں کہ 6 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، اور بعض کہتے ہیں کہ 4 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، اور بعض کہتے ہیں کہ 6 بیٹے 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ آپ کی اولاد کا ایک خاکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اور شہزادوں میں سے جو بڑا شہزادہ تھا اس کا نام تھا حضرت علی اکبر، دوسرا تھا حضرت امام زین العابدین۔ علی اکبر بھی آپ کو علم ہے کہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت امام زین العابدین وہ تھا کہ جو تمام بیبیوں کو باحفاظت واپس مدینۃ الرسول لے کر آئے۔ علی اکبر بھی 6 ماہ کے تھے، شہید ہو گئے۔ محمد جو کربلا میں امام کے ساتھ شہید ہوئے وہ بھی معصوم تھے۔ عبداللہ جو ولادت کے وقت ہی فوت ہو گئے تھے وہ شہید کا رتبہ پایا، اور حضرت جعفر یہ بھی اپنے بابا کی زندگی میں ہی ان کا وصال ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اصلاح امت کے حوالے سے آپ نے ساری زندگی
اپنے نانے کے دین کی پاسداری کی۔ میں ایک تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ دونوں بھائی کوفہ کے بازاروں سے باہر نکلے اور ایک مسجد کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک بدو آیا، اس بدو نے جلدی جلدی وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا، سلام پھیرا۔ شہزادوں نے سوچا کہ بھئی بابا جی کا وضو صحیح نہیں ہوا تو اس کی نماز کیسی سی؟ آپ قریب گئے اور جا کر بابا جی کو کہا کہ بابا جی آپ ہماری بات سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا سناؤ۔ کہنے لگے کہ بابا جی ہم وضو کرتے ہیں اور آپ ہمارا وضو دیکھیں کہ ہمارا وضو صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ امت کی اصلاح کون کر رہا ہے؟ امام حسن اور امام حسین۔ اب جب شہزادے وضو کرنے لگے، بابا جی سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام گھرانے کے چشم و چراغ نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑے گھرانے کے ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ وضو کیا، بابا جی نے قریب آ کر ان کے قدموں میں سر رکھ دیا اور کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارے نام کیا ہیں، تمہارا خاندان کیا ہے؟ امام حسن نے کہا کہ میرا نام حسن ہے اور ان کا نام حسین ہے، میرے بابا کا نام علی ہے، نانا کا نام جناب محمد مصطفیٰ ہے اور ماں کا نام بی بی فاطمہ الزہرا ہے۔ بس وہ بابا جی معافی مانگنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا وضو میرا غلط ہو سکتا ہے، آپ کا وضو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی امت کی اصلاح جو امت کے اندر آ کر وہ کرتے رہے، کسی کا دل نہیں دکھایا اور نہ ہی کسی کا دل توڑا۔ ہمیشہ اگر کسی کی اصلاح بھی کی ہے اس انداز سے کی ہے کہ اگلے کو پتہ چلا کہ میری اصلاح ہوئی ہے، اور اصلاح کی اصلاح اور تربیت کی تربیت۔ آج بھی اس گھرانے سے جس نے تربیت لی اور ان سے اصلاح لی، یقیناً اس دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی، حشر میں بھی کامیاب۔ یہ شہزادہ جس کا نام امام حسین ہے، اس نے اپنے سارے کا سارا کنبہ کیوں قربان کیا تھا؟ یہ سارا خاندان کیوں قربان کیا؟ اپنے نانے کے دین کو بچایا تھا۔ دین محمدی کی پاسداری کرتے کرتے اپنا پورا کنبہ ہی قربان کر دیا تھا۔ آخر میں ایک پیغام آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے آقا کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پڑھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، حب نبیکم وحب اہل بیتہ والا قراءۃ القرآن والحدیث۔ آقا نے فرمایا کہ لوگوں، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو۔ صحابہ نے کھڑے ہو کر پوچھا، آقا کون کون سی تربیت؟ حضور نے فرمایا کہ حب نبیکم، پہلی تربیت تو یہ دو کہ اپنے نبی سے پیار کیا کرو، اپنے نبی سے پیار کیا کرو۔ جنہوں نے دنیا میں اپنے نبی سے پیار کیا وہ ابو بکر آئے تھے صدیق بن کے، جنہوں نے اپنے نبی سے پیار کیا عمر آئے تھے فاروق اعظم بن کے، جنہوں نے اپنے نبی سے پیار کیا تھا عثمان آئے ذی النورین بن کے، اور جنہوں نے اپنے نبی سے پیار کیا علی آئے تھے حیدر و کرار بن کے، اور جنہوں نے اپنے نبی سے پیار کیا بلال آئے تھے مؤذن رسول بن کے، اور جنہوں نے اپنے نبی سے پیار کیا تھا یثرب میں قدم رکھا تو مدینۃ المنورہ بنا دیا تھا۔ یہ پیار کی برکتیں ہیں۔ اور آج یہ دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی اللہ کے ولیوں کے دربار ہیں، مزار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی عشق رسول کی کمائی کرتے رہے، محبت رسول کی کمائی کرتے رہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے ہمیں 3 تعلیم دی، 3 چیزوں کا حکم دیا۔ پہلا حکم یہ حب نبیکم کہ اپنے نبی سے پیار کرو، اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ اپنے نبی سے پیار کیسے کرنا۔ پھر فرمایا وہ حب اہل بیتہ ہی کہ تم میری اہل بیت سے بھی پیار کرو، اور تیسرا فرمایا کہ تم اللہ کا قرآن اور حدیث مصطفیٰ کی تعلیم حاصل کرو۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے اپنے نبی سے پیار کیا یقیناً اس دنیا میں ہی کوئی داتا علی حجویری بن گیا، کوئی خواجہ اجمیری بن گیا، کوئی سلطان باہو بن گیا، کوئی بابا فرید الدین گنج شکر بن گیا۔ یہ وہ لوگ جو اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ حب اہل بیتہ ہی، اور جنہوں نے اپنے نبی کی اہل بیت سے پیار کیا۔ خدا کی قسم اس گھر میں پیار کرنے والی ہستیاں
اس گھر سے پیار کرنے والی ہستیاں، اللہ کی قسم دنیا ان کے ہاتھوں کو چومتی ہے، دنیا ان کی پیشانیوں کو چومتی ہے، دنیا ان کے وجود کو چومتی ہے۔ اور کیوں چومتی ہیں؟ کہ یہ لوگ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ کیوں سکھانا ہم نے؟ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک اللہ کی سچی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے۔ اس نے خود کہا قرآن کریم میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ اب بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے قرآن سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے قرآن سے اپنا دل لگا دیتے ہیں اور اللہ کے قرآن سے اپنا رشتہ اور تعلق جوڑتے ہیں، اللہ کی قسم یہ قرآن انہیں اس دنیا میں بھی کامیاب، قبر والے دن بھی، قبر کی زندگی میں بھی، حشر کی زندگی میں بھی کامیاب۔ آپ حضور علیہ السلام کی ان 3 چیزوں پر عمل کریں۔ پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی سے پیار کرو اور اس کے اہل بیت سے پیار کرو۔ اور ایک حدیث رسول میں پڑھ رہا تھا، آقا نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے نفرت اور منافقت کرے گا وہ قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں، ہماری زندگی بڑی مختصر ہے، ہم نے اس مختصر زندگی میں اس گھرانے کے نقش قدم پر چلنا، ان سے پیار کرنا، اور پھر آپ دیکھیں ان سے پیار کر کے کہ آپ کو کیا مقام ملتا ہے۔ حدیث میں پڑھ رہا تھا جب قیامت برپا ہوگی اور بندہ نفس و نفسی کرتا ہوگا، میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، سرکار جب دروازے پر آئیں گی تو کہیں گی کہ مولا جس نے بھی دنیا میں مجھ سے پیار کیا، میری اولاد سے پیار کیا، میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک پیار کرنے والوں کی بخشش نہ کروا۔ یہ ہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ جب حشر برپا ہوگی تو بڑے بڑے لوگوں کی سواریاں آئیں گی لیکن آواز کسی کی نہیں آئے گی، لیکن جب سواری فاطمہ الزہرا آئے گی یہ ندا ہوگی، اے رسولو مرسلو نبیو پیغمبرو ولیو غوثو کتبو کلندرو، آج اپنی اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لو، میرے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی۔ وہ کیا شان ہے فاطمہ الزہرا کی کہ جب قیامت کے دن آپ گزریں گی تو نبی رسول بھی اپنا سر جھکا کر کھڑے ہوں گے، وہ ہستیاں سر جھکا کر کھڑی ہوں گی۔ آدم پیغمبر کوئی چھوٹی ہستی ہے؟ نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل، جن کی نسل سے اللہ نے 40,000 نبی پیدا فرمائے، کیا وہ ہستیاں کم ہیں؟ لیکن نہیں، مولا شان فاطمہ الزہرا قیامت والے دن بھی دکھائے گا لوگوں کو۔ جو لوگ میری سرکار کی عزت اور عظمت میں بکواس کرتے ہیں وہ اپنی عاقبت نہ خراب کریں، اپنی دنیا نہ خراب کریں، اس گھرانے کو کبھی بھی خطا وار نہ کہیں، بلکہ یہ گھرانہ ازل سے معصوم ہے اور قیامت کی صبح تک معصوم ہی رہے گا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بلکہ ایک روایت میں تمہیں یہ پڑھ رہا تھا کہ جس نے تذکرہ فاطمہ الزہرا کیا اس کے اوپر جہنم حرام ہو گیا، جنت واجب ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس در کے غلام بن جائیں۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے، مولا میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ليدا سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدهى بدن الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مسماء الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصم وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين
شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي صلوا عليه وآله وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لو جی دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رب العالمین یا حکم الحاکمین، ہم نے جتنا بھی کلام الہی پڑھا ہے، درود پاک پڑھا ہے، ذکر امام حسین کیا ہے، مولا کائنات اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کو، آپ کے صدقے، آپ کی آل پاک، ازواج پاک، اصحاب رسول، 1,24,000 انبیاء کرام، صحابہ کرام، سیدنا غوث پاک، اور آپ کے صدقے حضرت سخی سلطان باہو، آپ کے صدقے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ جتنے لوگ بھی میرے ساتھ اس دعا میں شریک ہیں، اللہ میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، میرے بزرگ، میرے دوست، ان تمام کی نیک دعاؤں کو جناب امام حسین کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے جو جوان بیٹیاں ہیں، ان کے لیے اچھے گھر عطا فرماؤ، ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرماؤ، ان کے لیے زندگی کی رخصتی آسان فرماؤ. یا اللہ حضور کے صدقے بیماروں کو صحت عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد نصیب فرما. یا اللہ پنتن پاک کے صدقے جتنے لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ ان کی آسوں کو پورا کر دے، ان کی تمناؤں کو پورا کر دے. ہماری زندگی میں مولا اپنی رضا عطا کر، اپنے رسول کی محبت عطا کر، عشق رسول جیسی دولت عطا فرما، محبت رسول جیسی دولت عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ خیر.